क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल्से। तो ये जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस लेक्चर में कि ये क्रिटिकल प्रैक्टिस जो है जो कैथरीन बेल्से ने लिखी है, तो उसमें ये क्या कहना चाहती है। तो अगर हम इस किताब को देखें तो हमें पता चलता है कि कैथरीन बेल्से ने खुद से अपनी तरफ से कोई इसमें अपनी थ्योरी नहीं दी है। उसने सिर्फ किया क्या है कि उसने बहुत सारी थ्योरीज़ को, जो लिटरेरी थ्योरीज हैं उनको, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने उन सब को इसके अंदर लिखा है और फिर अपना क्रिटिकल प्रैक्टिस के हवाले से अपना एक व्यू दिया है कि किस तरह एक टेक्स्ट को समझना चाहिए। अब ये जो पूरी किताब है क्रिटिकल प्रैक्टिस कैथरीन बेल्से की, तो ये कंसंट्रेट सिर्फ एक फिक्रे में अगर मैं इसको आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि वेयर डज लाई द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट के मीनिंग जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। अब दूसरी बात कि टेक्स्ट क्या होती है। अब टेक्स्ट के बारे में याद रखिएगा कि कोई भी ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, ये जो होती है इसको हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट होते हैं लिटरेचर के लेवल पे। अगर हम टेक्स्ट का कैनवस थोड़ा सा वसी करें तो ये पूरे जितने भी आपके मजहबी निज़ाम हैं सारे टेक्स्ट हैं, सारे पॉलिटिकल सिस्टम सारे टेक्स्ट हैं, आपके मैशत के जितने निज़ाम हैं वो सारे टेक्स्ट होते हैं। इवन बंदा खुद टेक्स्ट होता है, आपकी पूरी सोसाइटी टेक्स्ट है, सोसाइटी के सारे निज़ाम टेक्स्ट होते हैं। इवन ये यूनिवर्स जो है ना ये भी एक टेक्स्ट है, और यहाँ तक कि ये जो आपकी लाइफ है ये भी एक टेक्स्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ए टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों होती है हर चीज़? क्योंकि हमने हर चीज़ को समझना है और हर चीज़ हम पर आश्कार नहीं होती, हम पर क्लियर नहीं होती, हम पर वाज़ेह नहीं होती, हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो हमने उसको समझना होता है मुख्तलिफ एंगल से। तो जो चीज़ ये आपसे कहती है कि मुझे समझा जाए उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम कैथरीन बेल्से से बात कर रही है वो कर रही है कि एक ड्रामा, एक नावल, शॉर्ट स्टोरी या पोइट्री जो टेक्स्ट के मीनिंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर इसने मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जिसमें इन्होंने इसको तकसीम किया गया है। तो उसके 5 चैप्टर जो हैं मेन इसके बनते हैं, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को उनको मुख्तलिफ हिस्सों में ज़्यादा चैप्टर्स में डिवाइड करके तो मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ तक जो इसका सबसे पहला हिस्सा है वो शुरू होता है इस जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर, या इसको हम ये भी कहते हैं कि कॉमन सेंस एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये कॉमन सेंस जो व्यू ऑफ लिटरेचर है इसके बारे में याद रखना है कि कैथरीन बेल्से ने इसमें बताया है कि अगर हम ये बात सोचें कि ह्यूमन नेचर जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है, ह्यूमन नेचर सेम है, लोग सोचते एक तरह से हैं, लोग बड़े एक तरह से होते हैं, लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, टेंशन वो सब एक तरह की होती हैं। ह्यूमन नेचर जो है ना ये बदलती नहीं है। तो जब भी किसी सोसाइटी के अंदर कोई बंदे जितने भी रह रहे होते हैं उनमें जिस बंदे के अंदर ज़्यादा सेंसिबिलिटीज़ होती हैं वो किसी चीज़ों को सोसाइटी में देखता है तो उनको फिर अपने ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी या पोइट्री के अंदर लिख देता है। अब उसने चूँकि वो चीज़ें लिख दी हैं तो जब हम उनके लिखे हुए काम को पढ़ते हैं तो कॉमन सेंस का मतलब ये है कि हम उसमें पढ़ेंगे कि ये जो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो सिचुएशन है, जो कुछ भी मसला बयान किया गया है, ये तो पहले ही हमारे पास इस तरह के लोग मौजूद हैं, हमें तो इन चीज़ों की समझ है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी क्रिटिक की भी ज़रूरत नहीं है। हम पीस ऑफ लिटरेचर को अपने तौर पर समझ सकते हैं। इसको कहा जाता है कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये जो कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर है, अब ये ज़ाहिर है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये थ्योरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है ये कि ये एट द सेम टाइम खुद भी एक कॉन्सेप्ट हो, तो ये एक थ्योरी ये होती है। अब कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर के बाद जो दूसरी बात की है कैथरीन बेल्से ने वो ये है कि आपका जिसको एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म। एक्सप्रेसिव रियलिज्म का मतलब ये होता है कि राइटर इज द सोर्स ऑफ मीनिंग। अब ये कॉमन सेंस से चलती है तो फिर आगे आ जाती है एक्सप्रेसिव रियलिज्म पर। तो राइटर इज द सोर्स ऑफ मीनिंग, राइटर बेस्ड थ्योरी। एक्सप्रेसिव रियलिज्म का मतलब ये है कि जब यानी जो टेक्स्ट है उसके मीनिंग्स कहाँ पाए जाते हैं, राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग्स होता है। यानी आपने अगर एक टेक्स्ट को समझना है
تو آپ کو رائٹر کی بایوگرافی، رائٹر کی آٹو بایوگرافی، رائٹر کی ڈائریز، اس کے جو جرنلز ہیں، اس نے جو خطوط لکھے، اس نے جو انٹرویو دے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کا مارل بیک گراؤنڈ، اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ، یا اس کا جو معیشت کا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے کنٹیکسٹ کو سمجھیں گے آپ لوگ تو پھر آپ اس پیس آف لٹریچر کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپریسو ریئلزم ہے۔ تو اب کامن سینس سے موو کرتی ہے وہ ایکسپریسو ریئلزم کی طرف، تو ایکسپریسو ریئلزم سے وہ پھر آگے ٹیکسٹ کی طرف جاتی ہے، اور ٹیکسٹ سے پھر وہ ریڈر پر پہنچ جاتی ہے، اور آخر میں اپنی بات بتاتی ہے کہ اس کے مطابق اصل تھیوری جو ہے وہ کون سی ویلڈ بات ہے۔ پھر جب ایکسپریسو ریئلزم کے بعد جو ایک نیکسٹ چیپٹر ہے اس کے اندر ہے نیو کرٹیسزم، جس کو کہا جاتا ہے۔ اب نیو کرٹیسزم یہ کہتا ہے کہ رائٹر سورس آف میننگ نہیں ہے، کیونکہ ہر ٹائم میں جب پڑھنے والے بدلتے رہتے ہیں تو ٹیکسٹ سورس آف میننگ ہوتا ہے، فارم آف دا ٹیکسٹ از دا سورس آف میننگ، کلوز ریڈنگ آف دا ٹیکسٹ، جو کچھ آپ کے سامنے لٹریچر کی فارم میں ہے وہ سارا جو ہے نا، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیو کرٹیسزم ہے۔ تو آپ کے پاس جو پیج کے اوپر فارم ہے، جو ورڈ یوز ہوئے ہیں، جو ورڈ کی سلیکشن ہوئی ہے، جو سینٹینسز لکھے گئے ہیں، جو فریزز لکھی گئی ہیں، جو آپ کے پاس اس نے سملی یوز کیا ہے، میٹافر یوز کیا ہے، جو اس کی نیریٹو ٹیکنیک ہے، جو اس نے سمبل یوز کیے ہیں، جو اس کی نیریٹو کے علاوہ جو اسٹائلسٹک ڈیوائسز اس نے یوز کیے ہیں، یا جو فگرز آف اسپیچ یوز کیے ہیں، تو وہ جو آپ کے سامنے ایک پیس آف لٹریچر پڑا ہوا ہے وہ ہی سورس آف میننگ ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا نیو کرٹیسزم، اور اس میں سب سے بڑا نام آئی ریچرڈ کا بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو کیتھرین بیلسے ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اگر ہم نیو کرٹیسزم کو کہیں کہ یہ والی تھیری جو ہے یہ ویلڈ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میننگز ہوتے ہیں وہ تو پھر میننگ بنیادی طور پر تو لینگویج کے اندر ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو اگر نیو کرٹیسزم کو ہی ہم ساتھ لے کے چلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر میننگز دیے گئے ہیں وہ سٹیٹک میننگز ہو جاتے ہیں، وہ ڈائنامک میننگز نہیں رہتے، وہ ملٹیپل میننگز نہیں رہتے۔ اس کے بعد نیو کرٹیسزم کے بعد اس نے جو بات کی ہے وہ ہے اس کی جس کو ہم کہتے ہیں ریڈر ریسپانس تھیوری۔ اب یہ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ ٹیکسٹ کے میننگز کہاں پائے جاتے ہیں، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ رائٹر سورس آف میننگ ہے تو اس تھیوری کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس کو اپوز کرنے کے لیے یہ مختلف طرح سے کانسیپٹس ہیں۔ جیسے نیو کرٹیسزم جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ رائٹر سورس آف میننگ نہیں ہے، چونکہ میننگ جو ہے وہ پھر وہاں پر سٹیٹک ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم ریڈر ریسپانس تھیوری کی بات کریں تو یہ بھی ایک اینٹائی جو ایکسپریسو ریئلزم ہے یہ اس کے، اب یہ ریڈر ریسپانس تھیوری یہ کہتی ہے کہ ریڈر جو ہے چونکہ ہر دور میں بدلتا رہتا ہے، ٹیکسٹ وہی رہتا ہے، تو لہٰذا جو ریڈر ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب کو لے سکتے۔ اب ریڈر ریسپانس تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریڈر ایک پیس آف لٹریچر کو جب سمجھتا ہے تو وہ اپنی تمام فیلنگز، اپنی ایموشنز، اپنا فیملی کا بیک گراؤنڈ، اپنا سوشل بیک گراؤنڈ، اپنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، معیشت کا بیک گراؤنڈ، اپنا جو کچھ بھی اس کی سوچیں ہیں، جس طرح کی اس کو پرورش ہوئی ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اس کی جو فطرت ہے، وہ ان ساری چیزوں کو لے کے تو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے اگر ہم کہیں کہ یہ رائٹرز وہ اس کا سورس آف میننگ نہیں ہے، تو یہاں پر ریڈر جو ہے اس کا سورس آف میننگ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ بات آتی ہے کہ کیتھرین بیلسے کہتی ہے کہ یہاں پر ٹیکسٹ پھر اپنے میننگ جو ہے وہ کھو دیتی ہے، یعنی ریڈر جو ہے وہ اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ اب ایکسپریسوریزم کے یہ بھی خلاف ہے۔ اب اس سے آگے موو کریں تو اسٹرکچرلزم، اس کو بھی ایک تھیوری کے طور پر لیا گیا، اور اسٹرکچرلزم جو ہے یہ بھی اس ایکسپریسو ریئلزم کے اگینسٹ ہے کہ رائٹر جو ہے وہ سورس آف میننگ نہیں ہے۔ اب اسٹرکچرلزم جو ہے یہ بنیادی طور پر لنگوسٹکس کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ لینگویج کی، اور اس میں بہت بڑا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ساشر کا۔ تو ساشر نے جو اس میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے پورا، اور اسٹرکچرلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ نتھنگ کین بی انڈرسٹوڈ ان آئسولیشن، کہ چیزیں علیحدہ سے سمجھ نہیں آتی، چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے سمجھنا پڑتا ہے۔ اب التھوسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے ایک کوڈ ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، اور اس میں ہم کس طرح سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس میں لینگ اور پیرل سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں جیسے سگنیفائر اور سگنیفائڈ،
سگنیفائر یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ لفظ جو کسی چیز کی طرف چیزوں کو ریفر کرتے ہیں ان کو سگنیفائر کہا جاتا ہے، اور وہ جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سگنیفائڈ ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلا طریقہ اسٹرکچرلزم ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ آربیٹرینس، کہ دیر از نو لاجیکل کنیکشن بٹوین سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ، کہ ان کا ون ٹو ون کا نہیں ہوتا ریلیشن شپ، ہم اپنی ضرورت کے مطابق لفظوں کے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اسٹرکچرلزم میں جو مطلب آتا ہے وہ بائنری پوزیشن کے ذریعے آتا ہے، کہ چیزوں کو اپوزٹ میں رکھ کے، جیسے گڈ بیڈ ہے، مین ویمن ہے، ان آؤٹ ہے، ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ پھر اب چلتا ہے آگے تو وہ کہتا ہے کہ لینگ، ٹوٹل سسٹم آف اینی لینگویج از کالڈ لینگ۔ اور پیرل کیا ہوتا ہے؟ پیرل مینس کہ کتنا ایک بندہ جو ہے وہ اس لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں، جو اس کا پیرل، لیکن پیرل ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ لینگ پر۔ اگر ہم اس کو تھیوری کے اندر لائیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹوٹل سسٹم آف اے سوسائٹی از کالڈ لینگ، اور جو پیرل ہوتا ہے وہ کتنا اس سوسائٹی میں وہ بندہ اس کے اوپر کام کرتا ہے، عمل پیرا ہے یہ اس کا۔ تو یہ اسٹرکچرلزم جو ہے یہ کہتا ہے کہ میننگ جو ہیں وہ جو رائٹر ہے وہ جب لینگویج سیکھتا ہے تو لینگویج ایک سسٹم ہے، تو جب وہ لینگویج سیکھتا ہے تو لینگویج کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو سوسائٹی کی آئیڈیالوجی ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو پھر جب رائٹر کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں لکھتا، وہ فری ایجنٹ نہیں ہے، وہ باؤنڈ ہے، وہ وہی کچھ لکھتا ہے جو سوسائٹی اس سے لکھوانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین وہ رائٹر سورس آف میننگ نہیں ہے، اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو باؤنڈ کرتا ہے چیزوں کو لکھنے کا، اور وہ اسٹرکچر جو ہے لینگویج کے ذریعے بنتا ہے۔ پھر اس نے ایک چیز جو کی ہے جو ایکسپریسو ریئلزم کو ختم کرنے کے لیے، کہ اس کے اگینسٹ کہ رائٹر سورس آف میننگ نہیں ہے، آرکیٹائپل جو کرٹیسزم ہے۔ اب یہ نارتھرپ فرائی کے حوالے سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آرکیٹائپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ریکرنگ امیجز ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتا ہے، پیٹرنز ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نا جیسے کوئی ہیومن نیچر جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں، آرکیٹائپس یونیورسل ہوتے ہیں، اور ان سب کے اندر نا ایک جو جس کو آپ کویسٹ متھ پائی جاتی ہے کہ ایک ہیرو جو ہے وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ سوسائٹی اس پہ رکاوٹ بنتی ہے اور پھر اس کے لیے یہ مسائل بنتے ہیں۔ اب یہ ساری جو آرکیٹائپس ہیں، مطلب کہ آپ نے نا آرکیٹائپس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرکیٹائپ جو ہے وہ لینگویج میں ہی بنتی ہے۔ تو جب آرکیٹائپس میں آپ کے پاس جو فارم آئے گی، جیسے آپ آرکیٹائپ میں ٹریجڈی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹریجڈی کوئی بھی ایک پیس آف لٹریچر ہے، وہ انسانوں کی خواہشات ان کے ایکشن کی بنا پر ایک ٹریجڈی ہو سکتا ہے، کامیڈی ہو سکتا ہے، رومانس یا سٹائر ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی جب آرکیٹائپ کی جب بات کرتی ہے کیتھرین بیل سے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو کر رہا ہے آرکیٹائپس کی، لیکن یہ پھر اس کی طرف تھیوری چلی جاتی ہے کہ جس کو آپ یعنی رائٹر کی طرف ہی یہ پہنچ جاتی ہے کہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ سورس آف میننگ ہوتا ہے، لیکن رائٹر جو ہے وہ سورس آف میننگ نہیں ہوتا، یہ آرکیٹائپس پھر چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس کے علاوہ جو اسی چیز کے لیے اس نے جو یعنی لوئس آلتھوسر کا اس نے ذکر کیا ہے اور اس کا آئیڈیالوجی کے حوالے سے، تو آئیڈیالوجی میں اس کے اندر وہ کہتا ہے لوئس آلتھوسر کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ کا جو سورس آف ہوتا ہے انکم ہوتا ہے یا جس سے سوسائٹی چلتی ہے معیشت کے حوالے سے، تو وہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے، انڈسٹری ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں اس میں کلاس اپر کلاس ہوتی ہے جو بورژوا کہلاتی ہے، پھر جو پرولیٹیریٹ ہے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جب دونوں کلاسز ہیں تو ان کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ ایکسپلائٹیشن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا یہ کہ فطرت کی طرف سے ہے، تو وہ پھر بولتے نہیں ہیں، تو پھر ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ یہ لینگویج کے ذریعے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین لینگویج جو ہے نا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لینگویج جو ہے وہ سارا کچھ کنسٹرکٹ کراتی ہے، اور رائٹر بھی لینگویج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ علیحدہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بارتھ اینڈ ڈیتھ آف دی آتھر، یہ بھی ایک چیپٹر میں اس نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک رونلڈ بارتھ کا نام ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی پیس آف لٹریچر کا جو رائٹر سورس جو میننگ ہے، تو رائٹر سورس آف میننگ ہے تو وہ ایکسپریسو ریئلزم، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میننگس جو ہیں وہ پھر سے اسٹیٹک ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے ملٹیپل میننگز دے ہی نہیں رہے۔ اور بارتھ کہتا ہے کہ جب ایک رائٹر کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے پڑھنے والوں کا کہ وہ اس کو کیسے میننگز لیتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لاکان کی بات کی، اس نے سبجیکٹ فارمیشن کی، کہ کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک ریئل سٹیج آتی ہے جس میں یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو لینگویج ابھی اس کو نہیں آتی ہوتی، وہ ریئل سٹیج ہے۔ پھر میرر سٹیج، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے شیشے کے اندر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، ایک اور ہے۔ اور پھر سمبولک سٹیج میں نا وہ لینگویج کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی کو
بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے جو سوسائٹی اس سے کروانا چاہتی ہے، وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح بنانا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگین لینگویج اہم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹر جو وہ سورس آف میننگ نہیں ہے، وہ لینگویج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آخری جو اس نے بات کی ہے وہ کی ہے ڈی کنسٹرکشن کی، تو ڈی کنسٹرکشن کے وہ خود فیور بھی کرتی ہے۔ اب ڈی کنسٹرکشن کیا کرتی ہے؟ مثلا اگر ہم کہیں کہ یہ ایکسپریسو ریئلزم تو وہاں رائٹر سینٹرڈ ہے سارا کچھ، نیو کرٹیسزم وہاں پر ٹیکسٹ سینٹرڈ ہے، اور اگر آپ کہیں ریڈر رسپانس وہاں ریڈر سینٹرڈ، اسٹرکچرلزم کی بات کریں تو اسٹرکچر سینٹرڈ ہے، آرکیٹائپس کی بات کریں تو وہ آرکیٹائپ سینٹرڈ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو جب سینٹر کوئی نہ کوئی بن رہا ہے تو ڈی کنسٹرکشن کے اندر وہ کہتی ہے کہ آپ نے ان سب ڈی سینٹرز کو، یعنی یہ جو سینٹرز ہیں ان کو ڈی سینٹر کرنا ہے۔ یعنی ایک ٹیکسٹ کے اگر رائٹر سورس آف میننگ ہے تو اس کے تو ایک ہی میننگز ہوتے ہیں، وہ تو اسٹیٹک میننگ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کرنا ہوتا ہے پلے ود ان دا ٹیکسٹ، یہ کانسیپٹ ہے اس کا۔ پلے ود ان دا ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس میں کہی گئی ہیں اپیرنٹلی ان سینٹر ہے اس کو آپ نے ڈی سینٹر کرنا ہے، اور جب آپ اس کو ڈی سینٹر کرتے ہیں تو پھر ملٹیپل میننگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ بات کہ ویئر ڈز لائی دا میننگز آف اے ٹیکسٹ، تو یہ جو کیتھرین بیلس ہے وہ اپنی اس کتاب کے اندر سب سے زیادہ جس کو فیور کرتی ہے وہ ہے ڈی کنسٹرکشن۔ یعنی کریٹیکل پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی کنسٹرکشن از بیسٹ ٹو نو دا میننگز آف اے ٹیکسٹ، اور میننگز جو ہیں وہ ملٹیپل ہونی چاہیے، یعنی جتنے وائسز ہیں، جتنے لوگ ہیں ان کو جیسے اگر ڈی کنسٹرکشن کو آپ سمپل سا سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی فلم دیکھیں اور ایک دو دوست یہ کہے کہ اس میں یہ تو ٹریجڈی ہے، یہ تو لو سٹوری ہے، دوسرا بندہ کہ نہیں یہ ایک کامیڈی ہے، اور تیسرا بندہ کہ نہیں یہ ایک سٹائر ہے، چوتھا بندہ کہے کہ نہیں اس کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسے ہی فضول ہے۔ اب ہم ایک ہی سٹوری کی ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے اس کے میننگز ہوتے ہیں۔ تو یہ کیتھرین بیلس سے کہتی ہے کہ آپ کی جو کریٹیکل پریکٹس ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ ٹیکسٹ کے میننگز ملٹیپل ہونے چاہیے، اور یہ ملٹیپل میننگز ہی اسی کو ڈی کنسٹرکشن کہتے ہیں، اور اسی کو اس نے آخر میں فیور بھی کیا ہے۔